हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने एतमाद का वोट लेके सरप्राइज पूरी कौम को कैसे दिया, बिलखसूस पूरे जो सियासी बिसात है उसको हैरान कैसे किया। सबसे पहली बात तो यह है कि अंदर की कहानी क्या है। दूसरी अहम बात यह है कि अब क्या होगा, क्या पंजाब में और पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होंगे या आम इंतखाबात होंगे, मुस्तकबिल सियासत का क्या होने जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करते हैं उमर चीमा से। जी चीमा साहब, आपने सुना है कोई बड़ी मालूमात इकट्ठी की हैं? आपको किसने बताया? मुझे उमर चीमा ने बताया। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी ठीक है। तो एजाज, असल में ये मुझे लगता है कि परवेज लाई के लिए भी सरप्राइज है, और इवन जो उनका असम्बली को डिजॉल्व करना है वो उनके लिए भी सरप्राइज है, और जिन लोगों के साथ जो जो उन्होंने वादे किए थे उनके लिए भी सरप्राइज है। हुआ ये क्या, अब ये है कि जिस रात को उन्होंने वोट लिया है उसकी दोपहर तक अपने जो काफली के एमपीएज हैं उनको भी उन्होंने ये कहा था, इस बुनियाद पे उन्होंने कहा था, कुछ को तो आप उन्होंने कहा था कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। उनके कुछ 2-3 लोग जो है वो मुनहरफ हो रहे थे इस तरह से कि वो एब्सेंट रहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं आए, आप वोट दें तो मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। और इसके अलावा वो एक छीना ग्रुप है, गुजनफर छीना का, वो जो है वो भी इस मामले पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग उनकी ओपिनियन थी कि असम्बली नहीं टूटनी चाहिए। सो मच के उन्होंने इमरान खान को जाके ये बात कन्वे की, बल्कि उन्होंने बाकायदा एक प्लान दिया। उन्होंने कहा जी कि आप असम्बली ना तोड़ें, ठीक है, और उन्होंने जो है उनको एक स्टे क्रिएट किया कि क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। और वो ये है कि आप चूंकि लाहौर में रहते हैं, अगर आप असम्बली तोड़ेंगे तो इधर को प्रॉब्लम होगा, अगर आप इधर से केपी जाएंगे तो लोग कहेंगे जी भाग गया, तो लिहाजा आप इधर ना तोड़ें, अगर आपने तोड़नी है तो केपी की असम्बली तोड़ दें। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि आप फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज दे दें कि मैं आपको अक्टूबर तक का टाइम देता हूं कि आप उस दौरान ये पेट्रोल और डॉलर की कीमतें जिधर मैं छोड़कर गया था उधर वापस लेकर आए। तो इन द मीन वाइल आप जो है अपनी एक इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दें। कमिंग अक्टूबर, हाँ, यानी कि जो वही है ना, कमिंग की है, बाकी तो गुजर गया एक तो लेकिन खान साहब जो है उन्होंने बात सुन ली, और बाकी ये है कि वो मर्जी तो अपनी करते हैं। अभी भी ये है कि परवेज लाई जो है वो भी असम्बली नहीं तोड़ना चाह रहे थे, ठीक है। जरदारी साहब जो है उन्होंने अपने सारे हरबे आजमाए हैं, वो भी नाकाम हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, वो भी कोई कामयाब हुई नजर नहीं आई। इसके अलावा जो नून लीग है, नून लीग का अलमिया देखें, या बल्कि बदकिस्मती या क्या इसको कहें, यानी कि मैं अभी बात करूंगा, मेरे अहले मुनासिब लफ्ज आप नून लीग के लिए ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमजा शहबाज, यानी कि पार्टी के, एक तो पार्टी है ना, एक फैमिली है, खानदान के अंदर लड़ाइयां जा रही हैं। ना एस्टेब्लिशमेंट वाले चाहते थे कि हमजा शहबाज अब दोबारा इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और ना ही उनके जो अकाबरीन है वो भी नहीं चाहते थे, कि वो कहते थे कि काफी जलालत हुई है पहले भी, तो आप ना बनो। अब हमजा शहबाज जो है ना, उसकी एक स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो एक तंजीम साजी लेवल पे, और जो जोड़ तोड़ में वो माहिर है। उसने कहा कि अगर मैंने वज़ीर आला नहीं बनना तो मैं फिर लंदन ही बैठा रहता हूँ, और इसलिए वो लंदन ही बैठा रहा। वो लंदन से गया ही नहीं है। हालांकि वो अगर वापस लाहौर में आते तो शायद कोई सूरत बेहतर होती। अब जो है नून लीग की क़यादत जो है वो कोई लंदन में है, कोई स्विट्जरलैंड में है, कोई जद्दा में है, और पीछे जो है आपने राना सनाउल्लाह को रखा हुआ है, और जो तारड़ है उनको रखा हुआ है, उनको आपने मरकज में रखा हुआ है, और इधर से वो असाइनमेंट पे जाते हैं उधर। ख्वाजा साद रफीक जो है, यानी कि उनको वो भी सारा काम करते हैं, लेकिन किसी की कोई चली नहीं है। लेकिन चीमा साहब, मैं इसमें ना एक इंटरप्ट करता हूँ। मुझे जो मेरे पास मालूमात नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, और एक बैकग्राउंडर है। बैकग्राउंडर ये है कि जो परवेज इलाही है वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे नहीं खड़े हुए, और इस्टेब्लिशमेंट का उन पर एतमाद रहा है, और वो इमरान खान साहब के साथ होकर भी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। उसका सबूत है। सबूत क्या है? परवेज इलाही साहब, आपको पता है पिछले महीने वो रावलपिंडी में आए थे, और मेरी इतलात के मुताबिक वो DGI से मिले थे। हमारे राजा आतिफ जुल्फकार ने बताया था कि पिंडी में किसी से मिले हैं, तो मेरी इतलात के मुताबिक वो DGI से मिले थे।
اگر وہ DGI سے ملے تھے اور انہوں نے انہیں ملاقات کا موقع دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی لیول پہ تو تھی ہے ان کی. پھر آگے پرویز الہی صاحب نے کیا کیا؟ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک شٹ اپ کال دی, انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ نام جنرل باجوہ کا نہیں لیا جانا چاہیے تھا اور یہ غلط ہوا ہے. یہ کس کی وہ کھیل کھیل رہے تھے؟ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ پسند. مجھے لگتا ہے, میری معلومات نہیں میرے پاس, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ جسے آپ سرپرائز کہہ رہے ہیں یا ہم سرپرائز کہہ رہے ہیں, یہ لوگ اسے سرپرائز سمجھ رہے ہیں. یہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی جسے کہتے ہیں نا آشیرواد نہ ہو تو یہ سرپرائز ممکن نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے, لیکن دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک بڑی ان کی متھ بڑی اوور ایگزیجریٹڈ ہے کہ جدھر یہ ناکام ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں تھے. اگر وہ چاہتے ہوتے تو وہ کس طرح وہ منصوبہ کامیاب کس طرح ہوتا. تو باقی جو بات ہے نا چودھری پرویز الہی کی, وہ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا نا غضنفر چھینا کی, غضنفر چھینا جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق تھا, بلکہ انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنایا ہوا تھا عثمان گلزار کے ٹائم پہ کوئی 20 لوگوں کا, اور جب بھی کوئی وہ اکٹھے مل بیٹھتے کو اخبار میں خبر دے دیتے جی کہ مستقبل کے لائے عمل کے لیے ایک میٹنگ کال کر لی گئی ہے. تو پھر کو ISI سے ایک کرنل جاتا ان کو پوچھتا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں, وہ ان کے حل کرا دیتا اور معاملات پھر آگے چل پڑتے. اب یہ ہے کہ وہ غضنفر چھینا صاحب جو ہیں انہوں نے جب عمران خان سے بات کی نا, انہوں نے اس نے بات کی, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے دسمبر کی, اس نے کہا جی کہ اس ٹائم 2 پنجاب کے لیڈر ہیں, ایک عمران خان ہے اور دوسرا نواز شریف ہے, اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اندر سے وہ چاہتے ہیں ملنا یا کسی کو کوئی جب ہی لگ جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے انہوں نے یہ لی ہوئی ہے. تو انہوں نے چودھری پرویز الہی کو کہا کہ آپ پنجاب کے تیسرے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ تو تعلقات خراب نہ کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تاکہ رابطے کا کوئی ذریعہ تو رہے. اگر عمران خان جو ہے وہ ادھر فائرنگ کرتا رہے گا تو اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نظر آئے تو کسی کو جانا ہو تو کوئی ایسا بندہ تو موجود ہونا چاہیے. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ منو تے کوئی اعتراض نہیں, اور مونس الہی کو منا لو, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے پھر مونس الہی سے بات کی تو مونس الہی نے کہا کہ ہمارے پاس انہوں نے رستے کو نہیں چھوڑا. اب وہ جب کہتے ہیں نا کہ رستہ نہیں چھوڑا, اس کی وہ ایک ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پہ جو FIA کے کیس ہو رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو پوری فیملی جو ہے وہ ادھر FIA کے پاس پیش ہوتی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اوورآل چودھری پرویز الہی کے پاس کوئی رستہ اب رہ ہی نہیں گیا کہ چودھری شجاعت کے ساتھ ان کی ویسے ہی قطع تعلقی ہے سیاسی طور پہ. نون لیگ والے جو ہیں وہ بھی ان کو ایک خاص حد سے زیادہ کوئی آفر نہیں کر رہے تھے. باقی ان کے پاس جو ہے عمران خان بھاجتا ہے, تو وہ اب عمران خان کے ساتھ ویسے شیر و شکر ہو گئے ہیں, اور ایسی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو ہے نا PTI میں ضم ہو جائے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مونس الہی جو ہے اس کو پنجاب میں کوئی اہم ذمہ داری مل جائے PTI کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے. یعنی کہ اوورآل اگر آپ اس کی ایک ریشنل ایکسپلینیشن دیکھیں تو ان کا جو ڈیسیژن ہے وہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا خوف کم تو ہوا ہے نا. عمران خان نے جس طریقے سے ٹارگٹ کیا ہے تو بہت سارے لوگ جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ ایک دن بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر رہ سکتے ہیں, جو کہ PTI میں وہ جو ہے وہ بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ ضمنی انتخابات ہوں گے. اچھا, ایک تو یہ میں یہ بتا لوں کہ جو اسمبلی ڈیزالو کا معاملہ ہے کہ اس معاملے میں چودھری پرویز الہی خود بھی کوئی اتنے کو کلیئر نہیں تھے. ان کے دل میں یہی خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ کسی طرح کچھ ہو جائے, اور کوئی انہوں نے پیغام بھی بھیجا کو PDM کی پارٹیوں کو کہ آپ کو پھر کو نو کانفیڈنس لے ہیں, اور اس طریقے سے کوئی 1 مہینہ اور گزر جائے گا. وہ تو لیگلی پاسبل نہیں ہے نا, وہ 6 ماہ کے اندر ہونی چاہیے, تو 6 ماہ تو نہیں گزرے پہلی نو کانفیڈنس کو. ہاں, لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے کوئی وجہ تلاش کی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو مجھے لگتا ہے نا کہ جو چودھری پرویز الہی کا ایک اپنا بھی مفاد تھا. ایک تو یہ تھا نا کہ وزارت اعلیٰ قائم رہے, دوسرا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں ترقیاتی کام شروع کرائے ہوئے ہیں, یا جو باقی MPs ہیں, اگر آپ عمران خان کو چھوڑ کے کسی MPA کو پوچھیں, بے شک وہ PTI کا ہو یا کافلی کا ہو, کوئی بھی الیکشن نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائم پر الیکشن ہو.
اب ایک جو آخری سال ہوتا ہے نا اس میں لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اتنے میں نے ترقیاتی کام کرانے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے رابطہ کرنا ہے. اب یہ جو ہے نا ان کے لیے سب کے لیے ایک چیلنج تو ہے. اگر جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی کوئی حالات اتنے سازگار نہیں ہیں, تو جو ان کے اپنے ایم پیز ہیں ان کے لیے بھی ایک چیلنج تو آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے آگے, ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور جس کا کسی کے پاس کوئی کلیئر جواب بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ پنجاب میں الیکشن ہو جائیں اور کے پی پی کی اسمبلی اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو ادھر بھی الیکشن ہو جائیں اور نیشنل اسمبلی کے بعد میں الیکشن ہو. عام طور پہ یا جو ایک طریقہ کار ہے, یعنی کہ قانون تو اس بات پہ یا آئین نہیں روکتا کہ ادھر پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے, اس میں یہی ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں, ان کے پاس پاور ہے چیف منسٹر کے پاس, اگر وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو آپ کے الیکشن ہونے ہیں. اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ابھی سے یہ الیکشن کا یہ نا ایک انٹرم جو سیٹ اپ ہے یہ 1 سال تک چلے گا کہ ابھی پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہوں گے, کے پی میں الیکشن ہو رہے ہوں گے, پھر آگے کوئی ستمبر اکتوبر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا, پھر ادھر الیکشن ہوں گے, سندھ میں الیکشن ہوں گے, بلوچستان میں الیکشن ہوں گے. تو ایک یہ جو بات ہے نا کہ کوئی ایک سیاسی بے یقینی ختم ہونے کی, وہ تو نہیں ہو رہی. اب دوسرا ایک الیکشن کمیشن کے لیے بھی چیلنج ہوگا. وہ کیا ہے, آپ نے جب تک رول آف گیم سیٹ نہیں کیا, آپ کے سپیکنگ ٹرم نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں سپیکنگ ٹرم نہیں ہے, یعنی جو پی ٹی آئی ہے اور پی ڈی ایم ہے وہ کسی بات پر ایگری نہیں کرتے, تو کیا ہوگا کہ جو معاملہ ہے چیف منسٹر کا یا نئے جو انٹرم سیٹ اپ کا ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس کو بھی چیف منسٹر نامزد کر دے گا تو دوسری پارٹی کو اعتراض ہوگا, اور بالخصوص اگر عمران خان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے اور جو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہوگا, تو ادھر سے لڑائی شروع ہو جائے گی کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر یقین نہیں ہے. اب جا کے آگے جو پارٹی الیکشن ہرے گی اس کو بھی الیکشن کمیشن پہ وہ ہوگا جی کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ بڑے ریگ ہوئے ہیں. اب آپ سمجھیں جی کہ جو بھی ہے لڑائی ہوگی اور الیکشن ہو گئے. جب کوئی آگے نیشنل اسمبلی کے الیکشن آ جانے ہیں, اب نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن آنے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہو رہے تھے اس میں یہی ہو رہا تھا کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, یا پہلے جب 1985 یا 88 میں ہوئے تو تب یہ ہوتا تھا کہ 3 دن کا فرق ہوتا تھا نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں. اب یہ ہوگا کہ آپ کے ایک الیکشن جو ہے وہ 6 ماہ پہلے آ گئے, ادھر ایک نئی گورنمنٹ آ گئی. اب آپ کے جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں تو اس ٹائم تک لیٹ سے ہم ایک کیس سینیریو بلڈ کرتے ہیں کہ کے پی میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی ہے, تو الیکشن کمیشن کیا ادھر کوئی نیا انٹرم سیٹ اپ لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک بات کہ ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے تو وہ کیا کرے گا, ٹھیک ہے. اور یہ وہ سوال ہیں کہ جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں, یعنی کہ اس سے پہلے چونکہ اس طرح کی صورتحال ہی پیدا نہیں ہوئی. اب اگر اس کا لوکل باڈیز پہ ہم دیکھیں تو جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں یا یعنی کہ جب کوئی جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اگر لوکل باڈیز موجود ہیں تو ان کو 3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو ہوتا ہے لوکل باڈیز, اس میں آپ نے ایڈمنسٹریٹر بنا دیا, کوئی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا. اب جب صوبے لیول پہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, یا تو پھر یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ گورنر جو ہے اس کے اندر چلا جائے گا, وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 3 ماہ کی چھٹی پہ چلا جائے گا. تو یہ ایک چیلنج ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی. اب آپ امیجن کریں نا کہ یہ معاملہ ایک عدالت میں چلا جاتا ہے جی کہ یہ 2 صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بہتر ہے کہ وہ جو ہے فیڈرل والے جو ہے اس چیز کو اپوز کریں گے. اب عدالت کہتی ہے کہ نہیں, آپ آپس میں مل کے بیٹھ جائیں تو آپ ارلی الیکشن کرا لیں, ٹھیک ہے. اب ارلی الیکشن بھی جب بات آئے گی تو آپ کی اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کی ایک ٹانگ ایک ملک میں اور دوسری ٹانگ دوسرے ملک میں, کہ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں متحدہ عرب امارات میں گئے ہیں جی کہ $2 بلین جو آپ کے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یا جو ہم نے دینا ہے وہ آپ کو مزید اس کا کوئی ٹائم ایکسٹینڈ کریں اور مزید کوئی اور بھی دیں, ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گیا. سعودی عرب سے بھی آپ ڈالر لینے جا رہے ہیں, ادھر آپ جو ہے آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا کوئی انٹرم سیٹ اپ ان چیزوں کو افورڈ کرے گا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جاتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول بڑھائیں اور جو ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں. فیڈرل گورنمنٹ کو الیکشن نظر آ رہا ہے سامنے, ٹھیک ہے.
تو وہ اس صورت میں کیا وہ بڑھائے گی؟ وہ نہیں بڑھائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کی ڈیل ادھر جو ہے یہ اکانومی بھی ایک بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے, اور اعزاز ایک اور انفارمیشن یہ ہے کہ جو ہمارے خلیجی ملک جو ہے وہ ہمیں جو پیسے پوسے دے رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خان صاحب سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی خواہش کو کس طرح اکاموڈیٹ کریں گے؟ یعنی یہ اب ایک طرف عوام کا فیصلہ ہم ایک تصور کر لیتے ہیں کہ عمران خان جیتنے والا ہے. ٹھیک ہے, اکانومی کا چیلنج تو ان کو بھی رہے گا, کوئی اس سے صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی, اور الیکشن کے نتیجے میں کوئی سیاسی بے یقینی بھی ختم نہیں ہونے والی, وہ بھی موجود رہے گی. تو آگے دن بدن ہم ایک بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں, یعنی کہ بہت سارے سوالات ہیں اور ساتھ جو ہے وہ بحران بھی جنم لے رہے ہیں, ایک سے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو یہ صورتحال ہے عمر, یعنی کہ کہتے ہیں کرائسس در کرائسس, بحران در بحران. تو عمر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, منیر نیازی نے بڑا مشہور شعر کہا تھا. منیر نیازی نے کہا تھا, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. پاکستان کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.